कराची वालों का नया इम्तिहान मानसून ने कर दिया है परेशान। मूसलाधार बारिश से जलथा लेक हो गया, नशेबी इलाके आ गए ज़ेरे-आब। शाहराहों और गलियों में तालाब के मनाजिर, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं, गटर उबल पड़े। शादमान नाला ओवरफ्लो होने से पानी सखी हसन कब्रिस्तान और घरों में दाखिल हो गया। गुलशन हदीद फेज 2 के करीब करंट लगने से 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। वाटर बोर्ड में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मेमनगोट सुपर हाईवे, मवेशी मंडी, साइट एरिया, सदर और यूनिवर्सिटी रोड में तेज बारिश। गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, कोरंगी, शारा फैसल में भी बादल खूब बरसने लगे। आसमान से बूंदे गिरते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल, अवाम दोहरी अजियत का शिकार हो गए। सिंध के दीगर शहरों में भी शदीद बारिश। चकवाल समेत पंजाब के कुछ शहरों में भी अब्रे रहमत बरस पड़ी। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कैटल मार्केट्स में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मार्केट्स में कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां। चेहरे पर मास्क, ना ही समाजी फासले का कोई लिहाज। पाबंदी के बावजूद बच्चे और बुजुर्ग भी मंडियों में आने लगे। इंतजामिया भी हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। पंजाब में ईद से कबल मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ आ गई। मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट्स बंद की जाएं। महकमे सेहत पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक मार्केट्स 2 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ आई है। मेडिकल स्टोर्स, करियाना और दूध दही वालों को काम की इजाज़त होगी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने आने वाले दिनों में कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अगर ईद पर एहतियात ना की तो वबा दोबारा सर उठा सकती है। अवाम ईद पर इज्तिमाई कुर्बानी को फरोग दें, तफरीक और मिलने मिलाने में एहतियात बरतें। मजीद बोले कि जून में कोरोना का उरूज देखा, अब बतदरीज कमी हो रही है। स्मार्ट लॉकडाउन का एतराफ आलमी सतह पर भी किया जा रहा है। SOPs का जितना ख्याल मसाजिद में रखा गया, शायद ही किसी दूसरी जगह रखा गया हो। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का पेशावर में खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोरोना के बाइस मसाजिद बंद नहीं हुई। उलमा से रहनुमाई लेने और मुशावरत से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से कमी। एक्टिव केसेस सिर्फ 29,857 रह गए। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,37,434 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में वायरस से मुतासरा 35 अफराद ने दम तोड़ा। मजीद 1,226 केसेस सामने आए। चीज़ सस्ता नहीं है, हर चीज़ महंगी है। किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत से ये अपील है कि वो चीज़ों को सस्ता करें, और ख़ासकर अब ईद का मौका है, हर चीज़ ज़रूरत है और गरीबों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। कोई रेट लिस्ट नहीं है, जिसका जो मनमानी आता है वो करता है। कोई त्यौहार वगैरह आते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि रेट बजाय इसके कम करने के ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ईद उल अजहा करीब आते ही हर चीज़ महंगी। शहरी सब्जियों के रेट सुनकर हैरान। अदरक 450 रुपये, लहसुन 300, लीमू 150, टमाटर 120 रुपये किलो में फ़रोख्त, सब्ज़ मिर्च 160 रुपये, प्याज 50 रुपये और आलू 80 से 100 रुपये तक बिकने लगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरानंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में नून लीग का इजलास। ईद के बाद शेड्यूल अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। APC के मकाम, एजेंडे और राबतों के लिए कमेटी तश्कील देने का इम्कान। इजलास में नैब क़वानीन में तरमीम की तजावीज़ समेत मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा।
عوام کے اپنے گھر کا خواب اب پورا ہو سکے گا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا بڑا تعمیراتی منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ۔ مزید کہا کہ تعمیراتی شعبے کو مراعات سے معیشت کا پہیہ تیز اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے گوادر بندرگاہ، فش ہاربر اور ساحلی علاقے کی ویڈیو ٹویٹ کر دی۔ کہتے ہیں گوادر بندرگاہ اور ساحلی علاقے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ گوادر عالمی شہر اور کثیر الجہتی بندرگاہ بننے کے لیے مکمل تیار ہے۔ شہر میں ترقیاتی سرگرمیاں بھی تیز تر ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی سندھ کا فضل الرحمان کے بھائی کی بطور ڈی سی سینٹرل تعیناتی پر عدالت جانے کا اعلان۔ حلیم عادل شیخ نے کہا ضیاء الرحمان کو ڈیل کے ٹوکن کے طور پر ڈی سی سینٹرل لگایا گیا۔ ہم جعلی ڈومیسائل بھولنے والے نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایکشن نہ لیا تو عدالت جائیں گے۔ کے پی حکومت سے مولانا کے بھائی کو واپس لینے کی اپیل۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے بدعنوان افسران نے لاکھوں روپے رشوت کے عوض سندھ حکومت کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ پابندی کے باوجود مبینہ طور پر رشوت لے کر بچت بازار لگانے کی اجازت دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں رخشان میر۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عید سے قبل بڑھتی ہوئی قیمتیں، بارش کے بعد کراچی کی صورتحال اور کم ہوتے ہوئے کرونا کیسز پر بات اس نیوز بلیٹن میں۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ عرفان۔ اس بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کہ کراچی والوں کے لیے ایک نیا امتحان۔ مانسون نے کر دیا پریشان۔ موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ شاہراہوں اور گلیوں میں تالاب کے مناظر ہیں۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھنس چکی ہیں۔ گٹر ابل پڑے ہیں۔ شادمان نالہ اوور فلو ہونے سے پانی سخی حسن قبرستان اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ گلشن حدید فیز 2 کے قریب کرنٹ لگنے سے 10 سال کا بچہ جاں بحق ہوا۔ موٹر بورڈ میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کراچی میں مانسون نے ایک بار پھر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تیسرے سپیل میں بادل نے نہ صرف گرجے بلکہ خوب برسے بھی ہیں۔ اپنے جوبن پر کراچی میں تیسرے سپیل نے رنگ جما لیا۔ بادل برسنے سے پہلے کالی گھٹاؤں نے شہر کو لپیٹ میں لیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ برقع رت نے برسنا شروع کر دیا۔ شہر قائد میں گرجنے کے ساتھ ہی بادل خوب برسے۔ موسم انتہائی دل فریب ہوا تو گرمی سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ بارش کے کچھ ہی دیر بعد سارا شہر جل تھل ہو گیا۔ برسات تیز ہوتے ہی شارع فیصل سے گزرنے والے شہری فلائی اوور کے نیچے کھڑے ہو گئے، جبکہ کارساز کے مقام پر پانی جمع ہو گیا۔ لیکن اس دوران ٹریفک پولیس اہلکار اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ کہیں پہ ابھی پانی جمع ہوا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، تو ہم اسی لیے کھڑے رہتے ہیں روڈ پہ تاکہ کوئی گاڑی خراب ہو جائے اس کو سائڈ پہ کروا دیں، یا کوئی کھڈا ہو تو اس جگہ پر ہم کوئی شناخت رکھ دیتے ہیں یا اپنا جوان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اتنا پانی جمع ہوا ہے پھر بھی ہم لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں آگے، کیونکہ گٹر کی لائن کھلی ہوئی ہے، وہ پانی نکال رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر ہمارا تو فرض بنتا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، چاہے بارش ہو جو بھی ہو، ہماری تو ڈیوٹی، ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اپنی ایمانداری سے نبھا رہے ہیں۔ بارش شروع ہوتے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم بھی جواب دے گیا اور نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، لیاری، لیاقت آباد میں بجلی بند ہو گئی، جبکہ کورنگی، ماڈل کالونی، نیو کراچی، نصرت بھٹو کالونی، کماڑی، نازم آباد، شاہ فیصل کالونی سمیت کئی علاقوں میں بھی بجلی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں شہر قائد میں مانسون کا تیسرا سپیل پیر کی دوپہر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، کراچی پھر ڈوب گیا ہے، آدھا اندھیرے میں اور آدھا پانی میں۔ کراچی کے متعدد علاقوں میں موسلا دھار سے جل تھل ایک ہو گیا۔ موسم کے تیور بھی بدل گئے اور حبس میں کمی سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ ماڈل کالونی، ایئرپورٹ روڈ، ملیر، کھوکھرا پارک، گلستان جوہر، کارساز، اسٹیڈیم روڈ، یونیورسٹی روڈ، سرجانی ٹاؤن، لیاقت آباد، ڈیفنس، کورنگی اور کلفٹن میں بارش ہوئی۔ تیز بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں اور پانی گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ سپر ہائی وے پر مویشی منڈی میں بارش کے باعث بیوپاریوں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر بارش آتے ہی بجلی بھی چلی گئی، جبکہ کرنٹ لگنے سے 10
سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ابراہیم رند سے، جبکہ مویشی منڈی کی صورتحال ہمیں بتائیں گے فیاض یونس۔ ابراہیم سے بات کرتے ہیں۔ ابراہیم، اس وقت بارش کی کیا صورتحال ہے؟ نکاسی آپ کے لیے کیا انتظامات کیے گئے؟ کہاں موجود ہیں آپ؟ جی دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے حسن اسکوائر پر، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر میں کہ بڑی تعداد میں پانی کا جو بارش کا پانی یہاں پر جمع ہے، اور پانی نکالنے کے لیے کوئی اقدامات ابھی تک فی الحال نہیں کیے جا سکے۔ مختلف وقفے سے جو ہے کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوندا باندی ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے حسن اسکوائر کے پاس، جبکہ دوپہر سے سلسلہ شروع ہونے والا جو بارش کا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے کل تک تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے یہ جاری رہے گا، اور اس بارش کی وجہ سے جو عوام جو ہے کراچی کے وہ شدید پریشان ہو چکے ہیں۔ چھٹی کا دن ہے جو آج ان کو انجوائے کرنا تھا، لیکن لوگوں کے گھروں کے اندر بھی پانی آ چکا ہے، اور بجلی بھی چلی جانے کی وجہ سے جو شدید مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ کراچی کی مختلف شرائیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، خاص طور پہ کراچی کا شرائع فیصل، پرانی جو سبزی منڈی، حسن اسکوائر، سرجانی ٹاؤن اور لیاقت آباد کے جو انڈر پاس ہیں وہاں پر بھی بڑی مقدار میں ابھی پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، جبکہ وہاں پر درجنوں بائکس اور جو کاریں ہیں وہ شدید جو متاثر ہیں۔ ڈرائیور وہاں پہ کیونکہ ان کی گاڑیاں بند ہو چکی ہیں، وہاں پہ مسافر بھی شدید پریشان ہیں، تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے وزیر بلدیات کی جانب سے اور میئر کراچی کی جانب سے کہ بارشوں سے کب تمام تر انتظامات کیے گئے، یہ مناظر آپ کے سامنے کہ کوئی انتظامات سامنے نہیں آ سکے۔ ابھی تک کوئی افسر یا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ یہاں پہ نکلا ہی نہیں ہے نکاسی آپ کے لیے اقدامات کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے تمام جو فٹ پاتھ ہیں، سڑکیں ہیں، وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور وہاں سے گزرنے والی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، کیونکہ کافی حد تک جو پانی ابھی تک وہاں پہ جمع ہے، اور رکشے موٹر سائیکل سوار جو ہیں سب سے زیادہ پریشان وہی ہیں، کیونکہ ان کی گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، اور ڈوبنے کے بعد جو ہے وہ شدید وہ خراب ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مزید جو ہے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ نہ کوئی افسر اور نہ ہی کوئی سیاستدان کراچی والوں کا یہ ہے پرسان حال۔ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ فیاض یونس سے بات کرتے ہیں۔ فیاض، آپ بتائیے کہ بارش کے بعد مویشی منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ بیوپاریوں کی مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیے، بالکل اس وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے مویشی منڈی پہ موجود ہوں، جہاں پر بارش کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں پانی جمع ہو گیا، جس سے جو بیوپاری ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے۔ ویسے ہی صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اتوار کے روز جو بیوپاری ہیں ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بڑی تعداد میں کراچی کے شہری یہاں پر آئیں گے، کیونکہ آج جو ٹائمنگ ہے وہ بھی چینج کر دی ہے، 7 بجے تک یہ مویشی منڈی کھلی رہے گی، لیکن شہری ویسے ہی آج کم آئے، اوپر سے بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے جو بیوپاری ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہ سارا مال جو ہے تیار کر کے لاتے ہیں، اور یہاں آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی ان کے جانور کوئی خریدنے کے لیے آئے، جو قیمتیں ہیں اب اس میں بھی کافی زیادہ کمی آ گئی ہے۔ موجود رہے گا حلیم عادل شیخ، رہنما تحریک انصاف، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا۔ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے، تمام اہم شاہراہیں اس وقت پانی میں ڈوب چکی ہیں، گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے، کس کو قصوروار کہیں گے اور اس کا حل کیا ہے؟ قصوروار تو سب کو پتا ہے کہ کون ہے۔ 12 سال سے جس کی حکومت ہے، 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 12 سال سے اربوں روپے کے فنڈز آئے ہیں۔ 2011 کے بعد 18ویں ترمیم آ چکی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد واٹر بورڈ ان کے اپنے کنٹرول میں ہے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور ایک کچرے لوکل گورنمنٹ سب۔ اس کی ذمہ دار یہ وہ شخص ہیں جو ماسک لگا کر صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج دیکھیے کراچی شہر کو انہوں نے گٹرستان بنا دیا ہے۔ اور جو نئی روڈ جو بڑا کلیم کرتے تھے یونیورسٹی روڈ، ایک ہی وہ روتے گاتے رہتے تھے کہ یونیورسٹی روڈ بنا دی، آج ہر تمام شہریں یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر، شارع فیصل، پورا شہر جو ہے وہ ندی نالے کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ یہ مصیبت پیپلز پارٹی کو جب یہ وائرس اس شہر کو لگا، اس صوبے کو یہ وائرس 12 سال سے لگا ہوا ہے، جس نے مرض ادا کر دیا ہے۔ آج پورا شہر، کیونکہ ہم متاثرین ہیں، ہم افیکٹیو ہیں، ہمارا ووٹر ہے، ہمارے حلقے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ لوگ بڑی بڑی جو باتیں کرتے ہیں، آج دیکھیں شہر کے ساتھ انہوں نے حشر کیا کیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ نہ انہوں نے نالے صاف کرائے، اور انہوں نے بہت ساری جگہوں نالوں کے اوپر قبضے کروا دیے۔ نالے جو سیدھے برساتی نالے جو سمندر میں جاتے تھے وہ ان لوگوں نے بیچ کھائے، بچے کھاتے لگا دی، جس کی وجہ سے آج پورا شہر جو ہے نالا بن جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے چند گھنٹہ ڈیڑھ کی بارش کے اندر یہ اشر ہوا، خدا نہ خواستہ یہ بارش زیادہ ہو جائے، اس وقت آدھے کراچی میں اربن فلڈنگ ہے،
इस वक्त घरों में पानी घुस रहा है, गटरों का पानी, चलिए बारिश का गटर उबल पड़े हैं पूरे शहर के, गटरों का पानी घरों के अंदर जा रहा है, लोगों की मतलब घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोग परेशान हैं, रास्ते में गाड़ियां खराब हो गई हैं, लोग घर में पहुंचने का रास्ता नहीं है, कोई पीडीए में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट नहीं है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए शहरियों को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया गया है, कोई मशीनरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि इन्होंने इस चक्कर में बिल जरूर बनने शुरू हो गए होंगे इनके, इसके चक्कर में इनका माल पानी प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा। अब ये डिप्टी कमिश्नर को पैसे जारी करेंगे। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। आपके वक्त का भी शुक्रिया। कराची की ये सूरत हाल बनेगी बारिश के बाद, ये तो नविश्ता दीवार था और पहले भी मुतअद्दिद बार एडवाइजरी जारी की गई थी कि बारिश होगी 26 और 27 तारीख को। अपोजिशन ने इस हवाले से क्या किरदार अदा किया है? हुकूमत से नालों की सफाई भी नहीं करवा सकी अपोजिशन जमातें। बहुत शुक्रिया जनाब। अपोजिशन जमातों के पास सिर्फ बात करने के लिए और उनको आईना दिखाने के अलावा हमारे पास है क्या? अगर पावर हो, अगर हमारे पास पैसा हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरे भाई कोई मसला नहीं है। लोगों से जो नीचे इदारे हैं ना, उनसे काम लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। वो जो इदारों में लोग भर्ती किए हुए ना, उनसे काम लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। आपके अंदर विल हो, काम करने का जज्बा हो, तो फिर नजर आता है, काम करता हुआ बंदा नजर आएगा और वो एम्प्लॉय से काम भी लेगा। यहाँ 12 साल तो एक हुकूमत की कंटिन्यूटी है। 12 साल में कराची का ये हशर हम हर बारिशों में देखते हैं। हमारे घरों में पानी भर जाता है और वोट देने वाला बैठकर पानी निकाले, घर का पानी निकाल रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी निकालो भाई, उधर चीख पुकार भाई कहीं से पानी ले आओ, पीने का पानी नहीं, मुंह धोने का पानी नहीं है। आधे से ज्यादा जो कराची है ना, वो अंधेरे में डूबा हुआ है, पानी के लिए बिल आ रहा है, चीखो पुकार मची हुई है। और उधर जो माशाल्लाह जो बड़े बड़े अमीर घरों में, शीशे के घरों में बैठे हुए वोट लेने वाले, वो एंजॉय कर रहे हैं। कोई पकोड़े खा रहा होगा, कोई समोसे खा रहा होगा और आपको चैनल्स पे बता रहे होंगे हाँ भाई हाँ काम बहुत जबरदस्त हो रहा है, इंतजामिया अपना काम कर रही है और बेहतरीन किस्म का काम चल रहा है। खुदा की पनाह, हद होती है यार। एक टेन्योर, दूसरा टेन्योर, तीसरा टेन्योर, इसमें सारे इदारे कसूरवार है। अगर मेयर है तो मेयर भी कसूरवार। मेयर इस वक्त कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता तो रिजाइन देकर बददुआएं ना ले। कराची की आवाम की बददुआएं लेने से बेहतर है वो इस्तीफा देकर घर चला जाए। इसी तरह जो बल्दियात का मिनिस्टर है ना, उसको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। वो अगर कह दे कि मैंने कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये मेयर का काम है, ये केएमसी का और वाटर बोर्ड और पता नहीं किस किस का काम है, तो एक दूसरे पर डालते रहो और कराची की आवाम रोती रहे, चिल्लाती रहे, मरती रहे, घरों में लोगों की लाशें आती रहे क्योंकि करंट लग गया, उसको डूब गया, गटर में चला गया, कहाँ चले गए बच्चे। ये है कराची की आवाम। खुदा का वास्ता है कुछ समझ लो, आप लोगों को यतीम कर दिया गया है। अब कोई वाली वारिस नहीं नजर आ रहा कराची की आवाम का। नुसरत सहर अब्बासी साहब और रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद थे। उनका मौक़िफ़ आपने जाना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक और मुसीबत। कराची में बारिश के बाद 586 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के बाद चंद इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई है। उनमें नशेबी इलाके और कुंडों वाले इलाके शामिल हैं। सड़क पर पानी मौजूद होने के बायस बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होता है। हुकूमती इदारों से अपील है कि नकासी आप तेज़ी से अमल में लाएं ताकि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर ना हो। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 92 न्यूज़ किरण खान, उनसे जान लेते हैं। किरण, 586 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं? बिजली की क्या सूरत हाल बनी है? जी बिल्कुल, बिजली की सूरत हाल ये है कि अभी कराची के बेशतर इलाके जो हैं वहाँ पर बिजली मुनक़ता हुई भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो स्ट्रिप हो चुके हैं। सुरजानी, बल्दिया, लियारी, कोरंगी, मलीक, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, न्यू कराची, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, काठोर, गिदाब, किमाड़ी, नाजमाबाद, साइड एरिया, एयरपोर्ट, साफेसर कॉलोनी और इसके साथ दीगर जो इलाके हैं वो इस वक्त बिजली से महरूम है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की जानिब से यही कहा गया है कि जब तक पानी निकासी आपका निज़ाम सही नहीं होता उस वक्त तक जो फॉल्ट आए हैं वो भी दूर नहीं किए जा सकेंगे जब तक कि पानी जो है नहीं निकल जाए। अब से कुछ देर कबल महकमा मौसमियात की जानिब से जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड में बताया जा रहा है। 78.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ठीक है, बारिश के बायस बिजली भी बंद। किरण खान, आप आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया।
تو ناظرین، کراچی میں موسلادھار بارش کے باعث نیپا چورنگی فلائی اوور کے اطراف میں پانی جمع ہو گیا اور اس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اسی بارے میں تفصیل جانیں گے 92 نیوز کے نمائندے چاند نواب سے۔ چاند نواب، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت دیکھیں میں موجود ہوں، یہ نیپا کا پل ہے جو پانی سے بھر گیا ہے اور بالکل بارش کے پانی سے ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ بدترین یہ لوگ دیکھیں ٹریفک جام ہے۔ یہ فلائی اوور ہے جو برج نیپا سے گلشن ایک چورنگی کی طرف جاتا ہے، یہاں پانی بھرا ہوا ہے، ٹریفک جام ہے، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور باران رحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے، جو نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے کے الیکٹرک کے کئی فیڈر بھی ٹرپ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی بھی منقطع ہو گئی ہے، جبکہ جو چھوٹے بڑے برساتی نالے ہیں وہ بھی بھر گئے، جس کی وجہ سے جو کچی آبادیاں تھیں وہ بھی زیر آب آ گئی ہے۔ جی شان نواب ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، کراچی میں موسلادھار بارش سے فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر ہوا۔ اسلام آباد، پشاور اور دبئی سے آنے والی پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ 2 پروازوں کو لاہور ایئرپورٹ پر ہی اتار لیا گیا۔ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کا رخ مسقط کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ایس ایم امین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایس ایم امین، بتائیے گا محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے، موسم کب تک بہتر ہو جائے گا اور فلائٹ آپریشن دوبارہ سے بحال ہو سکے گا؟ جی، محکمہ موسمیات کے الرٹ جو محکمہ موسمیات نے گزشتہ روز خبردار کیا تھا، اس حوالے سے سول ایویشن نے بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کیے تھے اور اس بنا پر متبادل انتظامات کر لیے گئے تھے۔ تاہم کراچی میں موسلادھار بارش کا سلسلہ ابھی تھم چکا ہے، لیکن یہ کل تک محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، وقفے وقفے سے بارش ہوگی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اور موسلادھار بارش کا جو سلسلہ کراچی میں اب سے کچھ دیر پہلے تک جاری تھا، اس کے بعد فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا۔ تقریباً 10 سے 12 فلائٹ جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور جنہیں مختلف ایئرپورٹس پر جو ہے وہ اتارا گیا ہے۔ اس میں جو کراچی ایئرپورٹ پر مختلف پروازوں کو بارش کے دوران جو ہے وہ اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس میں ایک نجی ایئر لائن کی پرواز جو ہے وہ اسلام آباد سے کراچی آ رہی تھی، جسے نواب شاہ اتارا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور نجی پرواز جو اسلام آباد سے کراچی آ رہی تھی، جسے بھی موسم کی خرابی کے باعث جو ہے اس کا رخ واپس اسلام آباد کر دیا گیا۔ 2 پروازوں موسم کی خرابی کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ایس ایم امین ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، ڈی آئی خان کے علاقے خدرزئی سے جہاں مسافر کوچ سیلابی ریلے میں بہہ گئی، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیلابی ریلے کے باعث 2500 آبادی والے گاؤں کا زمینی راستہ بھی کٹ گیا ہے۔ ڈی آئی خان کے علاقے خدرزئی سے آپ کو خبر دے رہی ہے، جہاں مسافر کوچ سیلابی ریلے میں بہہ گئی اور حادثے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ سیلابی ریلے کے باعث 2500 آبادی والے گاؤں کا زمینی رابطہ بھی کٹ گیا ہے۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کی عید پر عوام کو بڑی عیدی، رعایتی ٹکٹ پر خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کیا گیا۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے لیے خصوصی فلائٹس دستیاب ہوں گی۔ ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، پی آئی اے کی جانب سے بڑی عید پر عوام کو بڑی عیدی دی جائے گی، رعایتی ٹکٹ پر خصوصی پروازیں چلانے کا ایک اہم اعلان کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے نمائندے ایس ایم امین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایس ایم امین، بتائیے گا کتنی پروازیں چلائی جائیں گی اور کتنے جو مسافر ہیں ان کے حصے میں یہ عیدی آ سکے گی؟ جی، عید الاضحیٰ پر مسافروں کی سہولت کے لیے پی آئی اے نے مختلف شہروں کے لیے رعایتی ٹکٹس کا بھی اعلان کیا ہے اور خصوصی پروازوں کا اعلان کیا ہے۔ رعایتی ٹکٹ کا اطلاق 25 جولائی سے عید الاضحیٰ تک اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے کوئٹہ اور پشاور کی پروازوں کے لیے ہوگا۔ اسلام آباد اور کراچی کے درمیان روزانہ جو ہے وہ 2 پروازیں عید الاضحیٰ تک جو ہے وہ مسافروں کو دستیاب ہوں گی۔ اسی طرح پشاور، کراچی، کوئٹہ، کراچی کے درمیان بھی روزانہ ایک پرواز جو ہے وہ مسافروں کے لیے دستیاب ہوگی۔ بہت شکریہ۔ برٹش رائل نیوی کی پاکستانی نژاد دردانہ انصاری مسلم دنیا کی پہلی خاتون اعزازی لیفٹیننٹ کمانڈر ہیں، جو ملکہ برطانیہ سے آرڈر آف دی برٹش امپائر کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ وہ ان دنوں برٹش ایشینز بچوں کو نیوی میں لانے کی مہم میں مصروف عمل ہیں۔ کرونا وائرس کے دوران یہ ان کا پہلا دورہ برمنگھم تھا، جہاں انہوں نے نوجوانوں سے ملاقات کی اور کرکٹ کلب کے پروگرام میں بھی شرکت کی۔ اسی دوران انہوں نے برمنگھم میں نمائندہ 92 نیوز عابد کاظمی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔
جی بالکل، یہاں برمنگھم میں میرے ساتھ موجود ہیں برٹش رائل نیوی کی اعزازی کمانڈر ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں برمنگھم میں موجود ہیں، تو ہم نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا دورے کا مقصد کیا تھا یہاں برمنگھم کا، اور پھر یہاں اپنی کمیونٹی کو نیوی کی طرف، رائل نیوی کی طرف لانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ دردانہ انصاری صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا۔ یہ کیا مقصد تھا آپ کا آنے کا؟ شکریہ 92 آپ کا، آپ اکثر ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں۔ آج یہاں آنے کا مقصد میرا تھا کہ برمنگھم کرکٹ پارک لیگ کی طرف سے بہت ساری ٹیمیں تھیں جو یہاں ایک مین پارک ہے اس میں سب جمع ہوئے ہیں، جہاں کاؤنسل نے بہت ساری ان کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، تو وہاں مجھے بہت اچھا لگا کہ ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے لوگ جو ہیں وہ وہاں آئے ہوئے تھے، اور اپنا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو اس وقت ہر آدمی میرا خیال میں پریشان ہو گیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو حکومت اس میں تھوڑی سی آسانیاں کر رہی ہے اس کے تحت یہ آج یہاں سب جمع ہوئے تھے، اور میرا مقصد اس لیے تھا کہ انہوں نے مجھے آج وہاں بلایا تھا کہ انہوں نے یہ، چونکہ ان کی شروعات ہیں میچز کی، تو وہاں وہ رائل نیوی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ کون سی ایسی کریئر اپرچونیٹیز ہیں جو ان کے لیے ہیں، اور 18 سے 35 سال کے لوگوں کے لیے کس طرح سے اس میں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، آپ برٹش سٹیزن ہیں، آپ کو چاہیے کہ مین اسٹریم میں بھی آ کے کام کریں۔ تو مین اسٹریم میں کے آنے کا مقصد آپ کو دنیا کی اویئرنیس ہوگی، آپ کا اچھا کریئر بنے گا۔ کووڈ-19 کے ذریعے دیکھیے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، تو یہاں اگر اپرچونیٹیز ہیں آئیں، ان کو دیکھیں، اگر آپ کو سوٹ کرتی ہیں تو آئیے اور جوائن کیجیے اور یونیفارم پہنیے اور اچھا لگے گا، یو ول بی پراؤڈ، یور فیملی ول بی پراؤڈ۔ جو برٹش پاکستانی نوجوان ہیں خصوصاً ان کی طرف سے کس قدر رسپانس ہے کہ نیوی میں دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، چاہے خواہ وہ یہاں رہنے والے ہوں یا پاکستان سے ہوں یا کوئی بھی انڈسٹری ہو، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی ایسی چیزیں ان کو ایک تو پہلے پتہ نہیں ہے، جب کسی چیز کا آپ کو علم نہ ہو تو وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں تو پھر ان کو خیال آتا ہے اچھا، ورنہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو کہیں ہمیں اس طرح سے بھرتی کر کے لے جائیں گے اور کہیں سرحد پہ لے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا تو میں اس میں شامل نہ ہوتی، اس لیے آپ آئیے دیکھیں اور آ کے ان بچوں سے بڑے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سیکھنے کے لیے ملتا ہے، ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور کیا اگر جو ان کی سوچ ہے کیا وہ واقعی آگے تک پہنچ رہی ہے، یا جو وہاں کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں رائل نیوی میں جہاں میں کام کرتی ہوں ان کو بھی پیغام ان کو ملے گا کہ نہیں، تو وہ میرے ذریعے میں ایک پل ہوں ان کے درمیان اور کمیونٹیز کے درمیان، کہ کم سے کم ان کی بات جو ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے مائنڈ سیٹس کو سمجھنا ہے، تو میں ان کی راہ ہوں کہ ان کو بتانے کے لیے، کیونکہ مجھے خود بھی علم ہے کہ ہماری کمیونٹی کیا چاہتی ہے۔ تو بچے بہت اچھی، بہت مثبت بات کرتے ہیں، بڑی ٹھوس بات کرتے ہیں۔ میں رائل نیوی سے بھی یہ کہتی ہوں اور اپنے آرم فورسز سے کہتی ہوں کہ دیکھیے ان کی پوٹینشلز کو آپ بالکل ایسا مت سمجھیے کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، بہت کچھ پتہ ہے، بس دونوں طرف سے دروازے بند ہیں۔ کون کون سے شعبے ہیں جس میں زیادہ تر ضرورت ہے کہ نوجوان وہاں جائیں، خصوصاً ہمارے نوجوان کس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سینکڑوں قسم کی اپرچونیٹیز ہیں، میں ایک کا نام، مطلب میں اگر واضح طور پہ بتاؤں کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ پائلٹ بن سکتے ہیں، نیوی میں رہ کے بھی آپ جہاز اور ہیلی کاپٹر اڑا سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ڈیسک جاب ہیں، شیف بن سکتے ہیں، مطلب بالکل اتنی زیادہ لسٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے، لیکن میں ان لوگوں کو دعوت دوں گی کہ آپ لوگ آئیے، معلومات کیجیے، اور جو آپ کے ذہن میں سوال ہیں وہ آپ کیجیے اور کلیریفائی کیجیے اپنا، تاکہ ذہن آپ کا مطمئن ہو کہ جس چیز کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ کوئی آپ کو خدا نہ کرے کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہے، ذہن میں یہ نہ ہو آپ کے کہ کسی طرح سے کوئی خالص مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایسا میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اہم میسج دیا ہمارے نوجوانوں کو۔ جی ناظرین، بالکل ان کا یہ کہنا تھا کہ میری کوشش ہے کہ جو برٹش ایشین پاکستانی خصوصاً جو لڑکے ہیں، بچے بچیاں جو 18 سے 35 سال کے درمیان جن کی عمر ہے، وہ بھی برٹش رائل نیوی میں آئیں، جوائن کریں، جو صلاحیتیں ہیں ان کو کا لوا منوائیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کریں۔ جی
नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने स्विमिंग पूल्स और वर्जिश सेंटर्स खोलने की इजाज़त दे दी है। कम्युनिटी सेंटर्स के जिम और स्विमिंग पूल्स को समाजी फासलों को बरकरार रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वसीम काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया में लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने स्विमिंग पूल्स और जिम खोलने की भी इजाज़त दे दी। इन सेंटर्स को खोलने का मकसद लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाना है। तमाम जिम और स्विमिंग पूल्स खोलने के अहकामात के साथ वबा का फैलाव रोकने के लिए समाजी फासले की सख्त हिदायत भी जारी की गई हैं। इन सेंटर्स को चलाने वाले अफराद का कहना है करीबन 4 माह की बंदिश से जिम और स्विमिंग पूल्स मालकान को मुआशी बदहाली का सामना है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो माली इमदाद भी फराहम करे ताकि इंतजामी मामलात को मुकम्मल करके मामूलात को वापस अपनी डगर पर लाया जा सके। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ब्रेडफोर्ड में लॉन्ग लेन के मकाम पर क्रेमाटोरियम बनाने के मंसूबे बंदी के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने मकामी इंतजामिया से ये मुतालबा किया कि वो इस मंसूबे को रोक दे। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। हम तकरीबन 4 महीने पहले इधर प्रॉपर्टी में हम मूव इन हुए, नया घर लिया है। हमने इसी पॉइंट से लिया था कि ग्रीन एरिया है, इसके आमने सामने इर्द गिर्द। हमें मूव होने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद बताया गया है कि यहाँ एक क्रेमेटोरियम बन रहा है, जो पूरे ब्रैडफोर्ड का क्रेमेटोरियम। वी हैड नो आइडिया पहले से, ना हमारी किसी सर्च में शो हुआ, वरना शायद हमारा घर लेने का इरादा इस तरह बनता भी ना। तो हम तो एक फ्यूचर आगे आने के लिए काफ़ी अरसे के लिए इधर काफ़ी खुशी से मूव इन हुए थे। हमें नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द काउंसिल, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ना किसी किस्म का हमें ऑन बोर्ड लिया गया। बस ये बताया गया, एंड इट्स क्वाइट शॉकिंग कि इतना बड़ा जंक्शन हमारे घर के बिल्कुल सामने बनने जा रहा है और हमें उसका कुछ नहीं पता, हमारा कोई से नहीं है। So I'm very disappointed in the whole situation, and I think इसे reconsider करना चाहिए. From the Heaton Local History Group, and we're very disappointed that the council has decided to put in planning permission for a crematoria in this area, which is of historic importance. We have buildings here that have been around for 400 years or more, and it would just spoil the local area for the wildlife and historic conservation. तुर्की की कदीम और तारीखी मस्जिद आया सोफिया की म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दीली और इसमें 86 साल बाद पहली बार नमाज जुम्मा की अदायगी पर लीडर में मुकीम मुसलमानों ने भी खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि उम्मीद है बहुत जल्द बैतुल मक़दस और मकबूजा कश्मीर में भी लोग आज़ादी से इबादत कर सकेंगे। आसिफ कुरैशी इसी पर रिपोर्ट करेंगे। ये तारीखी मस्जिद आया सोफिया की बहाली और उसमें करीबन 9 दहाइयों बाद पहली बार नमाज जुम्मा की अदायगी पर जहां तुर्क अवाम खुश हैं, वहीं लीड्स में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानियों ने भी मुसर्रत का इजहार किया है। नमाज जुम्मा की पुरवकार अदायगी पर लीड्स वेस्ट यॉर्कशायर में आबाद काउंसलर, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल, मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक, चेयरमैन तंजीमुल मसाजिद लीड्स अलहाज अरशद खटाना, प्रोफेसर मुसद्दक हुसैन, वसीम शहजाद, चौधरी मोहम्मद अमीन ने तुर्क सदर को खराज तहसीन पेश किया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आया सोफिया को मस्जिद बनाया। एक बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है जहाँ मुझे भी जाने का एजाज़ मिला है। किसी भी मज़हब को ज़िंदा रखने के लिए, कौम को ज़िंदा रखने के लिए उसकी तारीख़ और हिस्ट्री कायम रखना ज़रूरी है। तुर्की की इस मस्जिद की बहाली के साथ मुसलमानों की अज़मत रफ्ता बहाल हुई है और मैं साथ साथ यहाँ तुर्की के सदर को उनको मुसलमानों का एक हकीकी लीडर तस्लीम करता हूँ। 1000 साल गिरजाघर में रहने के बाद मस्जिद, म्यूज़ियम और अब एक और तारीख साज फैसले के नतीजे में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। आलम इस्लाम में खुशी का जश्न और 86 साल बाद पहला जुमा पढ़ाया गया है। 1935 तक जी हाँ ये मस्जिद रही। फिर कमाल अतातुर्क जिसने तुर्की का जो पहला वज़ीर आज़म था, उसने जो है तुर्की को एक सेकुलर कंट्री बना दिया और इसको दोबारा म्यूजियम में जो है तब्दील कर दिया। अब हिस्ट्री दोबारा रिपीट कर रही है, क्वाइट राइटली जो है ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है माशाल्लाह। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा उधर या समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तुर्की की आया सोफिया मस्जिद में 86 साल के बाद जो कल नमाज जुम्मा अदा की गई है, उसके लिए हम तैयब अर्दगान
اور ترکی کی ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ استنبول کی آیا صوفیہ سے 86 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو پورا استنبول مسجد کی جانب لپکا۔ اس قدر عوام جمع ہوئی کہ مسجد میں گنجائش ختم ہو گئی، لیکن لوگ مسجد کے باہر سڑک پر بھی سجدہ شکر ادا کرتے دکھائی دیے۔ پہلی جنگ عظیم کے نتیجہ میں خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے تھے اور مصطفیٰ کمال عطا ترک کی سربراہی میں روشن خیال حکومت اقتدار میں آ گئی تھی اور 1935 میں مسجد کا تشخص ختم کر کے اس عظیم شان عبادت گاہ کو عجائب گھر میں بدل دیا گیا تھا۔ کئی سو سال عجائب گھر میں رہنے کے بعد ایک بار پھر مسجد میں تبدیل ہونے سے امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ اب بیت المقدس سمیت کشمیر کی عوام کو بھی آزادی ملے اور وہاں بھی مسلمان آزادی سے اپنی عبادت کر سکیں۔ آصف قریشی، لیڈز۔ ملیشیا کے مسلمانوں نے ترکی کی آیا صوفیہ مسجد کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وہاں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ دور حاضر میں جب امت مسلمہ مصلحتوں کا شکار ہو چکی ہے، ترک صدر طیب اردوان حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے عظیم رہنما بن کر سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ چک مسلمانوں نے بھی اس مبارک موقع پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ترک صدر طیب اردوان حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کے عظیم رہنما بن کر سامنے آئے ہیں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے طیب اردوان کو اسلام دشمن عناصر کے سامنے ڈٹ جانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا ایک ایسے دور میں جب مسلمانوں کی نوجوان نسل مغربی ثقافت سے مروب ہو کر دین حق سے دور ہو رہی ہے، وہیں طیب اردوان ان کے لیے مشعل راہ بن کر سامنے آئے ہیں۔ For me it's a very memorable moment for us, for the Muslim in all around the world, that finally after more than 80 years we can perform salah in the mosque, in a very historical mosque that is in the Ottoman era, and now finally the Muslim all around the world can perform salah at the mosque. آیا صوفیہ مسجد کا افتتاح کر کے نہ صرف ترکی کے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے بلکہ اس نے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے۔ ترکی میں آیا صوفیہ مسجد کے دوبارہ کھلنے پر مسلمان بہت خوش ہیں اور عظیم قائد رجب طیب اردوان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ Muslim prayers have been held in the iconic Hagia Sophia for the first time in 86 years after the conversion of the Istanbul landmark into a mosque earlier this month. We can see that all Muslim people are very united, and it's a clear message to the world that world need to understand that Muslim need to be united under the leadership of Recep Tayyip Erdogan. ترک صدر طیب اردوان جو ہماری اسلامی دنیا کے عظیم لیڈر ہیں، ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ ترک صدر طیب اردوان کی قیادت میں متحد ہو کر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل کرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی منازل طے کرے۔ جی 86 سال بعد مسجد آیا صوفیہ میں بلند ہونے والی اذان کو 21ویں صدی کی سب سے بڑی اذان قرار دیا جا رہا ہے، جو امت مسلمہ کو پکار رہی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔